नाज़रीन, ईरान पर हमला होने जा रहा है। ब्रिटानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल ये मिलकर इस वक्त ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। नेटो जो है वो मिलकर ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और नेतन्याहू का जो दौरा था वाशिंगटन का, उसके जो असल गराज़ो मकासद हैं, क्योंकि सारी बातें जो वो खुफिया रखी गई थी वो भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि दोबारा ईरान पर कैसे हमला करना है, क्या जस्टिफिकेशंस घड़नी है, कैसे दोबारा हमले के लिए जो राह है वो हमवार करनी है। तो आज ये मजीद क्लैरिटी आई है कैसे ये हमला ईरान पर होने जा रहा है। आज हमारे पास टाइम फ्रेम भी आ गया है कि ईरान पर हमला कब होगा। ये एक नई डेवलपमेंट है कि हमारे पास एक टाइम फ्रेम भी आ गया है कि यह हमला किस दिन और कब, किस टाइम के अंदर जो वो होने जा रहा है। और ईरान आगे से भरपूर तैयार है। ईरान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो जो 408 किलोग्राम यूरेनियम है वो वापस कर दे, इनके हवाले कर दे, जो कि जाहिर है कि ईरान नहीं करेगा। ईरान कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। और ये भी खबर आ रही है कि ईरान अब तेजी के साथ न्यूक्लियर की तरफ या बढ़ चुका है या फिर जो है वो बढ़ने वाला है। और साथ ही नेटो ने निशाने पर ले लिया है ब्राजील को, चाइना को और रशिया के दीगर इत्तेहादियों को। तो वेस्ट जो है वो पूरी ताकत के साथ, नेटो पूरी ताकत के साथ ऑलरेडी हमलावर है यूक्रेन बाकी महाजों के ऊपर, और अब वो मजीद तैयारी कर रहे हैं। और खासकर जो ईरान की जंग है उसके हवाले से पूरा नेटो जो है इस वक्त हमला करने जो है वो आ रहा है। तो बड़ा मुश्किल वक्त ईरान के लोगों ने देखा, लेकिन मामला भी टला नहीं है। और साथ ही शाम के अंदर हमले जारी हैं और शाम के अंदर बमबारी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही इराक के ऊपर जब हमला हुआ है, इराक में जो ऑयल उनकी फील्ड्स हैं वहां पर बड़े धमाके जब हुए हैं। तो फलस्तीन से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर शाम, शाम से लेकर इराक, ये धमाकों से गूंज रहे हैं। ईरान पर हमले की जब वो प्लानिंग हो रही है, तो ये इस वक्त का मिडिल ईस्ट है। और इस सब के पीछे जब आप वजह ढूंढते हैं कि सिंगल फैक्टर क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि ये सब जो है वो इजराइल की वजह से हो रहा है। तो बड़ा ही मुश्किल टाइम मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए भी है कि वो पिछली कई दहाइयों से ना खत्म होने वाली जंगें भुगत रहे हैं और अब एक बड़ी रीजनल वॉर जो है तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट के लोगों की तरफ। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जब ईरान का सीज़फायर हुआ तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जाती रही। एक पॉसिबिलिटी यह थी कि अब शायद मामला मुआहदे की तरफ भी जा सकता है, मामला शायद अब मुआहदे की तरफ चला जाए, गजा के सीज़फायर की तरफ चला जाए और ओवरऑल मिडिल ईस्ट में कोई मुआहदा जो है वो तय पा जाए। लेकिन दूसरा रिस्क हमेशा से ये साथ रहा है कि ईरान के ऊपर जो है वो दोबारा हमला होगा। और इसके ज्यादा जो खदशात हैं वो हम डिस्कस करते रहे कि ईरान की जंग जो है वो दोबारा होगी। आज हमारे पास ये मजीद क्लैरिटी है कि द अटैक इज कमिंग। और जो टाइम फ्रेम सामने आया है नाज़रीन, जो नई डेवलपमेंट है कि अगस्त में यह हमला होने जा रहा है। आज ये देखें, एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं जानता। जो पिछला हमला हुआ तो उस रात तो एग्जैक्टली कोई नहीं जानता था कि आज ही रात हमला होगा। ईरान तो इस हमले से पीछे अगर आप चले जाएं तो 2 महीने ऐसे गुजर गए थे कि वो हर रात ये अज्यूम करता था कि आज ये हमला हो सकता है। इस तरह से ईरान जो है वो तैयारी कर रहा था। तो वो हमला हुआ, तो अब ये अगस्त के अंदर नाज़रीन ये हमला होने जा रहा है। नाज़रीन, खतरनाक डेवलपमेंट ये सामने आ रही है। और नेतन्याहू और ट्रंप क्या प्लानिंग करते रहे हैं, नेतन्याहू वाशिंगटन जाकर क्या लॉबिंग करता रहा है। और आप जरा चालाकी देखिए ट्रंप की कि नेतन्याहू के आने से पहले उसने ट्वीट करना शुरू कर दिए और अरबों को एक मैसेज देना शुरू कर दिया, ट्वीट करने शुरू कर दिया कि सीज फायर होने जा रहा है और मैं बड़ी सख्ती करूंगा नेतन्याहू के साथ जब वो आ रहा है। तो इस तरह उस वक्त भी हमने इन बातों को कहा कि ये बस मीडिया खेल है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं, ये मीडिया गेम्स हैं। और वो साबित भी हुआ। तो आज पता चला कि वो असल में ईरान पर हमले की जब वो क्या प्लानिंग कर रहे थे। और एक चीज अगर आपने नोट की हो तो ट्रंप की जो तमाम पॉलिसीज है उसमें वो यू टर्न ले चुका है। वो सुबह कोई बात करता है, शाम को कोई बात करता है, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें ट्रंप पहले दिन से कंसिस्टेंट है, उसमें उसने कोई यू टर्न नहीं लिया है। और वो मामला इजराइल का है। इजराइल के मामले में, इजराइल को सपोर्ट देने के मामले में वो कंसिस्टेंट है, बल्कि बाइडेन से भी ज्यादा वो साबित हो रहा है इजराइल की सपोर्ट के अंदर। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर और बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी, इनकी आपस में ज्वाइंट कॉल हुई है। और अब मैं आपके सामने वो सारा मैकेनिज्म रख रहा हूं कि ईरान पर हमला कैसे होने जा रहा है, क्या प्लानिंग्स हैं। तो इनकी ज्वाइंट कॉल हुई है और इन्होंने ईरान पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से जो सैंक्शंस हैं, जो हार्श तरीन सैंक्शन समझी जाती हैं, वो लगवाने का फैसला कर लिया है। अब देखें कि इन 4 मुल्कों में 3 तो वो हैं जो वीटो पावर रखती हैं, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, 3 वीटो पावर्स रखती हैं। और जब हम बात करते हैं नेटो की,
تو نیٹو کون ہے بھائی؟ نیٹو کون ہے؟ نیٹو بھی یہی 4 ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہی تو نیٹو ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی تو یہی تو ویسٹ ہے، ویسٹ کی جو اصل پاورز ہے وہ تو انہی 4 ملکوں کے پاس ہے۔ تو ویسٹ، تو نیٹو، تو یہ تمام بڑی پاورز اور دنیا کو اقتدار اور ویٹو پاورز، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایران پر جو ہے وہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیکورٹی کونسل کی ہارش ترین سینکشن جو ہے وہ ایران کے اوپر لگائی جائیں گی، اور خبر یہ ہے کہ نتنیاہو نے دورے کے دوران ٹرمپ کو، سیکرٹری روبیو کو اور وٹکوف تینوں کو یہ کہا کہ یہ سینکشن لگنی چاہیے۔ اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ ان سینکشنز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن نتنیاہو نے جا کر ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اس کے اوپر سینکشن لگاؤ، یعنی اس نے پورا میکینزم بتایا کہ ایران پر حملہ دراصل کرنا کیسے۔ تو اس نے تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے جنگیں آگے انسٹیگیٹ ہوتی ہیں، یہ نئے نئے راستے۔ اور اب دیکھیں نا، امریکہ کی سینکشن تو وینزویلا پر بھی ہیں، کیوبا پر بھی ہیں، نارتھ کوریا پر بھی ہیں، بہت سارے ممالک کے اوپر ہیں، لیکن جنگیں تو اس طرح سے نہیں ہوئی، جنگیں صرف مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل چیزوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے اور جنگوں کی نئی راہیں جو ہے وہ ہموار کرتا رہتا ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ اس بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، یعنی یہ دیکھیں نا حالات کو خراب کرتا ہے۔ جس دن ایران کے الیکشن ہوئے اور ایرانی صدر نے حلف اٹھایا، اسی دن، حلف والے دن، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، تاکہ ایران کے جو نئے صدر آئے ہیں اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا لکھ رہا تھا کہ بڑے ریفارمسٹ ہیں، یہ کافی آگے معاملات چلیں گے۔ اسی دن، اوتھ والے دن، اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے پہلے دن ہی ماحول کو خراب کر دیا گیا۔ تو یہ پیچھے جو ساری جڑ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ سینکشن جو ہیں، یہ ویسٹ کی جو ہپوکریسی ہے، جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ یعنی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسرائیل 3 ملکوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ اچھا، وہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ کر رہا ہے جو ماڈرن ہسٹری کی سب سے بروٹل جینوسائیڈ ہے۔ وہ 2 ملکوں کے اوپر مزید جنگ چھیڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور ورلڈ پیس کو وہ خطرے میں ڈال چکا ہے ورلڈ پیس کو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں تمام ملکوں کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ہو، ایجپٹ ہو، جارڈن ہو، سب کے خلاف یہ کوورٹ آپریشن کر رہا ہے، انٹیلیجنس آپریشن کر رہا ہے۔ اس سب کے باوجود، ہزاروں فلسطینی عورتوں اور بچوں کو مارنے کے باوجود، اور دنیا کے سب سے بروٹل ترین کرائمز کرنے کے باوجود، اور عالمی عدالت جو خود یورپینز کی ہے وہاں سے اریسٹ وارنٹس نکلنے کے باوجود، اسرائیل کے اوپر ایک بھی سینکشن نہیں لگی ہے۔ اور سینکشن کس کے اوپر لگنے جا رہی ہے؟ ایران کے اوپر لگنے جا رہی ہے، وہ ایران جس پر بروٹل ترین جنگ مسلط کی گئی۔ ایران ایک آزاد ملک ہے، اس ملک کے اوپر براہ راست حملہ کر دیا گیا، اس کو انویڈ کیا گیا، اس کے لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر بمباری ہوئی، ایون جیلوں کے اوپر بمباری ہوئی، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا گیا، فیملیز کے سامنے جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا، آرمی چیف کی جو بیٹی ہے وہ اس میں اسیسینیٹ ہوئی۔ یہ اسرائیل نے بروٹل ترین وار کرائمز ہے وہ ایران کے اندر کی، اس کے اوپر جنگ مسلط کی۔ تو الٹا سینکشنز بھی کس کے اوپر لگنے جا رہی ہے؟ ایران کے اوپر۔ یعنی یہ سارے ممالک جو ہیں یہ یا تو چلے جائیں مارس کے اوپر، ایران، وینزویلا، فلسطین، لیبنان، ان کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سارے چلے جائیں مارس کے اوپر، کیونکہ اسرائیل اور ویسٹ کے ہوتے ہوئے ان کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں، یہ اپنا آزادی کا سانس نہیں لے سکتے۔ آپ ذرا ان ڈبل سٹینڈرڈز کا ذرا اندازہ کر لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینکشنز ہوتی ہیں، یہ حملہ ہوتا ہے ملٹری اٹیک سے پہلے۔ آپ نوٹ کریں، ہر ملک کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں، یہ سینکشنز بھی ایک طرح کا اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایران پر سینکشنز کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم پیس کے لیے لگا رہے ہیں، تو اس وقت سینکشنز اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ جو ایرانین پیپل ہیں ان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ انتہائی ہارش ہو جائیں، انتہائی خراب ہو جائیں۔ آلریڈی ایران امریکہ اور ویسٹ کی بہت بڑی سینکشنز بھگت رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس طرح کے سینکشن لگانے کا ان کا پرپس یہ ہے کہ ایرانین لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز بہت ہارش ہو جائیں اور وہ اپنی حکومت کے خلاف ہو جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیں، اور پھر آسانی کے ساتھ یہ وہاں پر جا کر انٹروین کریں، امن کے نام کے اوپر انٹروین کریں، اور وہاں پر خانہ جنگی کی طرح معاملے کو لے جائیں اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیں۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ان کا پلان ہے۔ یعنی سینکشنز باقاعدہ ایک حملہ ہے اور ملٹری اٹیک کے لیے جواز ہے، یعنی ماحول کو پوری طرح سے خراب کیا جا رہا ہے۔ پیچھے یہ مشورہ کس نے دیا؟
پیچھے ساری لابینگ کس نے کی؟ نیتن یاہو نے جا کر کی ہے۔ اب میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویسٹ threatens ایران ٹو فیس UN sanctions if no deal reached by August۔ او بھائی کون سی ڈیل؟ اب کہہ رہے ہیں جی ڈیل ایران نے نہ کی تو ہم یہ کر دیں گے اور سینکشن لگائیں گے، اس کے بعد حملہ ہوگا۔ او بھائی کون سی ڈیل؟ ایران کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، تمہارے بقول اس کا نیوکلیر پروگرام ڈسٹرائے ہو گیا ہے، تو اب کون سی ڈیل کرنی ہے؟ اور وہ آلریڈی جب نیگوسیشن کر رہا تھا تو اب کون سا ٹرسٹ ہے وہ کس بات کے اوپر اعتبار کر کے ڈیل کرے اور کیا ڈیل کرے؟ تو یہ بالکل وہی ہے جو عراق کے ساتھ ہوا۔ عراق چیختا رہا، ہمارے پاس کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ پوری 90s کی دہائی عراق چیختا رہا ہے۔ لیبیا جس نے اپنا نیوکلیر پروگرام ان کے حوالے کر دیا اور بڑی تالیاں بجی، امن ہوا، بعد میں لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو صومالیہ سوڈان کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، شام کے ساتھ ہوا، عراق کے ساتھ ہوا، اب وہ ایران کے ساتھ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ نیوکلیر بھائی نیوکلیر جو ہے وہ ڈسٹرائے بھی کر دیا تمہارے بقول، اور ایران نیوکلیر نہیں بنا رہا، یہ IAEA نے کنفرم کیا، اور وہ انٹرنیشنلی مانیٹرڈ پروگرام ہے، اور اسرائیل ایک خفیہ نیوکلیر پروگرام، تو اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ تو یہ صرف ایک جواز ہے، جب وہ نیوکلیر کو درمیان میں لے کر آئیں گے تو وہ ایک نئی جنگ ہوگی۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، فرانس، فارن منسٹر جرمنی، برطانیہ ہیز ایگریڈ، انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے ایران کو اگست کا کہ نیوکلیر ایگریمنٹ جو ہے وہ ایران ریچ کرے، وہ ایگریمنٹ جس سے امریکہ نکل گیا تھا، اب جناب ایک نیا ایگریمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کہ ان سب ممالک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ مارس کے اوپر چلے جائیں، اس جگہ کے اوپر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا پھر ریزسٹ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح یہ معاملہ چل نہیں سکتا ہے۔ اچھا جی، فل ری امپوزیشن آف یونائٹڈ نیشن کی سینکشن لگیں گی اف نو ڈیل از ریچ، اور یورپین ٹرائیو جو ہے وہ پلان کر رہا ہے سنیپ بیک میکانزم۔ سنیپ بیک میکانزم جو 2015 کے اندر نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، اس کے اندر ایک شک یہ رکھی گئی تھی کہ اگر ایران نے وائلیٹ کیا اس ایگریمنٹ کو تو پھر اس کے اوپر جو ہے سینکشن لگا دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، فوری تمام سینکشن جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ یہ سنیپ بیک جو ہے وہ میکانزم ہے، اس کو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس ڈیل سے تو خود امریکہ نکل چکا ہے، اور خود ویسٹ کے ممالک نے اس کو وائلیٹ کیا ہے ہمیشہ، اور NPT کا ممبر ہوتے ہوئے اور نیوکلیر ڈیل کر کے بھی ایران کی پیسفل نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ ہوا، ویسٹ نے ایک کنڈیمنیشن بھی جاری نہیں کی۔ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو، بھائی کون سی ڈیل جو ہے وہ کرے، اور آل UN سیکورٹی کاؤنسل کی سینکشن جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو سنیپ بیک میکانزم ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں اور سینکشنز کو امپوز ہونے میں 30 ڈیز لگتے ہیں، 30 ڈیز کا یہ پروسیس ہے۔ تو یورپ اور امریکہ یہ سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل ہے جہاں سے یہ سینکشن لگنی ہے، اس کی پریزیڈنسی رشیا کے پاس چلی جائے گی، اس کے بعد یہ سینکشن لگ نہیں سکتی، یہ سارا کام ہو نہیں سکتا۔ تو یہ فل فور کرنے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اگست کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اگست میں ہی یہ سینکشن لگائیں گے تاکہ وہ اکتوبر سے پہلے یعنی سپتمبر کے اندر ہی امپوز ہو جائے ایران کے اوپر۔ اکتوبر میں چونکہ اس کی پریزیڈنسی جو ہے وہ رشیا کے پاس چلی جائے گی، اور حملہ بھی اگست میں ہی ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگست کے اندر حملے کے بہت زیادہ خطرات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سینکشن دراصل ایک جواز ہے ماحول کو خراب کرنے کا، اور جب یونائٹڈ نیشن سینکشن لگائے گا تو اسرائیل کہے گا کہ دیکھو یہ سینکشن لگی ہیں کیونکہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے، اور سینکشن کافی نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے، اس ڈیڈ لائن میں کیا مانگا گیا ہے کہ ایک تو ڈیل کرے، اور ڈیل کیا ہے، اس میں مکمل سرنڈر ہے، اور اس کے اندر جو ان کے پاس جو یورینیم ہے وہ حوالے کی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ حوالے کی جائے۔ پوسٹ وار ڈپلومیسی اینڈ اسرائیلی پریشر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہ ویو تھا، یہ ایک انالیسس تھا کہ یہ شاید اب ایسکلیشن کی طرف نہیں جائے گی، لیکن اب وہ ویو جو ہے بدلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نیتن یاہو نے جو دورہ کیا ہے، اس میں اس نے وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کی، کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں کی، ٹرمپ سے، سیکریٹری روبیو سے، JD وینس سے، اسٹیو وٹکاف سے، ناٹ ٹو obstruct دا سنیپ بیک ایفرٹس، اور کہا کہ سنیپ بیک جو ایفرٹ ہے، یہ سنیپ بیک جو سینکشنز ہیں، اس میں امریکہ سپورٹ کرے، اس کی طرف پش کرے۔ تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کا دورہ۔ US سٹانس ہارڈنز، امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ اور سخت ہوا ہے ایران کے اوپر، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کریٹیکل لیوریج ہے ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کے لیے،
مطلب وہی ہم سب امن کے نام پر کر رہے ہیں، ہم پریشرائز کر رہے ہیں ان کو پیس کے لیے. ٹرمپ از ہائیلی فرسٹریٹڈ بائی تہران's continued absence from negotiation. ٹرمپ بہت فرسٹریٹڈ ہیں کہ ایران نیگوسیشن کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا اندازہ کر لیں اس شخص کو جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے رپورٹ دی اور جس کے بارے میں اس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ یہ دنیا میں جنگیں چھیڑے گا اور اس کے ٹینیور میں عالمی جنگ کا خطرہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے. اور آگے ایران کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. این ایروڈیڈ ٹرسٹ، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ایران کو. ڈیپ مسٹرسٹ ٹورڈ بوتھ یو ایس اینڈ اسرائیل فالوئنگ دا لیٹسٹ وار. اس جنگ کے بعد تو بالکل ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو یورینیم ہے وہ نان نیگوشیبل ہے اور ایران کی جو میزائل کیپیبلٹیز ہیں یہ نان نیگوشیبل ہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے، اس پر کسی طور پر سرنڈر نہیں کریں گے. دیر از نو لیگل بیسس فار دا سنیپ بیک. اور اگر سنیپ بیک کے میکانزم کی بات کریں تو اس کی بھی کوئی لیگل بیسس نہیں بنتی ہے کیونکہ یہ ڈیل تو امپلیمنٹ کی خود امریکہ اس سے وڈرا کر گیا. اور ایران نے وارن کیا ہے کہ ایران اس کے نتیجے میں اگر یہ سینکشن لگی تو این پی ٹی سے وڈرا کر جائے گا. تو ایران اپنے کیپیسٹی کے مطابق بھرپور. اور دیکھیں فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن، یہ ہے نا کوٹ. تو مطلب آپ دیکھیں اگر ایران کو ابھی تک کسی چیز نے بچایا ہے تو وہ ان کے میزائلوں نے بچایا. اگر ایران کے پاس میزائل نہ ہوتے تو اب تک ایران لیبیا بن چکا ہوتا. اس کے حملے کبھی رکتے کیا؟ لیبنان اور شام میں ان کی بمباری رک رہی ہے. تو اگر ان کے میزائل نہ ہوتے تو ان کے یہ کہاں سیز فائر کے لیے انہوں نے جانا تھا. تو یہ منافقت سے بھری دنیا اور ویسٹ کی منافقت اور ویسٹ کا اسرائیل کی یعنی اس کا سب سروینٹ ہونا اور ویسٹ کا اسرائیل کے پیچھے جب وہ بس آنکھیں بند کر کے جب وہ چلتے چلے جانا، یہ دنیا کو بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. مڈل ایسٹ میں وہ امن کی بجائے اسکیلیشن کر رہے ہیں. ایسے امن ہوگا؟ اچھا اگلی بات سنیے. اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ جرمنی کے تھرو فیصلہ ہو گیا ہے، یوکرین کو ہتھیار دینے جا رہے ہیں. یو ایس سینڈز پیٹریٹ میزائل ٹو یوکرین وایا جرمنی. اور لانگ رینج میزائل کی بھی بات چل رہی ہے، اوفینسو ویپنز پیٹریٹ یہ تھرو جرمنی جانے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی ٹرمپ کی لاجک کیا ہے؟ میں تو پیوٹن کو پریشرائز کر رہا ہوں فار سیز فار اے ڈیل. یہ میں پیوٹن کو پریشرائز کر 40 سال جس وارننگ دے دے کے خود پیوٹن وہاں پر موجود ہے، 40 سال سے وارننگ دی کہ یہ نیٹو کو ادھر ایکسپینڈ نہ کرتے، کرتے گئے وہ کرتے گئے. الٹیمیٹلی پیوٹن کو جنگ چھیڑنا پڑی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ دے کر پریشرائز کریں گے اس پیوٹن کو جو 40 سال سے وارننگ دے رہا ہے. اس کے بعد وہ جنگ میں آیا اور جو ہے وہ ایگزسٹینشل وار ہے رشیا کی اور گراؤنڈ پر فاتح ہے رشیا. وہ فاتح نہ بھی ہو جہاں حماس پریشرائز نہیں ہوئی، وہ کیا پریشر. تو اس کو امریکی انالسٹ ایک پاگل پن کہہ رہے ہیں. یہ امریکہ کی دوبارہ تو وہاں پر اسکلیشن ہو گئی. مڈل ایسٹ میں اب آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ یہاں پر بھی ان کی وہ پالیسی ہے جس کو اسرائیل نے پش کیا ہے اور ایک نئی جنگ ہے. اچھا جو یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے ابھی ٹرمپ سے مل کر آیا ہے، اس کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. سیکنڈری ٹیرف آن رشیا وڈ امپیکٹ چائنا انڈیا اینڈ برازیل. کہہ رہا ہے کہ یو ایس سگنل اٹ ول پنش رشیاز کی ٹریڈ پارٹنرز چائنا انڈیا اینڈ برازیل. اب یہ سیکنڈری ٹیرف وہی ہے کہ جو رشیا سے ٹریڈ کرے گا، آئل خریدے گا، اس کے اوپر 100% ٹیرف لگیں گے. تو نیٹو کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم پنش کریں گے چائنا کو، برازیل کو، رشیا کے اتحادیوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اب اس لپیٹے میں چائنا بھی آ چکا ہے، اس لپیٹے میں برازیل بھی آ چکا ہے. اچھا اب یہ ٹیرف لگیں گے چائنا اور برازیل پر تو وہ رشیا سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کیا ہوگا؟ ایران پر یہ جو سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے، جو چائنا اور برازیل پر ہونے جا رہا ہے، جو رشیا پر ہونے جا رہا ہے، یہ ان کو اور متحد کرے گا اور برکس کو اور مجبور کرے گا کہ وہ تیزی کے ساتھ اقدامات اٹھائیں. کیونکہ ان ملکوں کے سامنے ایک ہی آپشن ہے، یا سرنڈر اور فیس دا وار. اس کے علاوہ تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس کو برکس کو جو ہے وہ اور زیادہ، اور یہ دیکھیں ایران، نارتھ کوریا، رشیا اور چائنا اس وجہ سے ہی تو آلریڈی قریب آئے ہیں ویسٹ کی، اسی پالیسی کی وجہ، اسی گھمنڈ کی وجہ سے، اسی ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے. تو یہ ایران کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے انتہائی خطرناک ہے اور یہ جواز ہے حملہ کرنے کا. پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایران تو وائلیٹ کر رہا ہے اس لیے سینکشن لگ رہی ہیں اور پھر کسی ٹائم اسرائیل اور امریکہ کہیں گے کہ یہ انف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ٹرمپ بار بار سیز فائر کی بات کر رہا ہے، ہر ہفتے بات کہتا ہے اس ہفتے سیز فائر ہو جائے گا، وہ نیتنیاہو کی گورنمنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس منتھ کے اینڈ تک کنیسٹ جب ریسیشن پر چلی جائے گی پھر نیتنیاہو کی گورنمنٹ گرائی نہیں جا سکتی. تو وہ صرف ادھر عربوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، مڈل ایسٹ کے مالک کو بیوقوف بنا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. شام کے اندر آپ دیکھیے اسرائیلی ایئر اسٹرائک آن سویدا دارا ان سدرن سیریا
اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک جاری رکھیں گے انٹل جولانی کی جو فورسز ہیں دے وڈرو فرام سویدا، جب تک اس کی فورسز سویدا سے نکل نہیں جاتی ہم بمباری جاری رکھیں گے۔ بھائی تم کون ہو وہاں پر بمباری کرنے والے؟ آپ ذرا نوٹ کریں نا، اسرائیل کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا جواز ہے؟ وہ شام کے لوگ ہیں، شام کا علاقہ ہے، شام جانے اور وہ جانے، تم کون ہو؟ اور سویدا جو ان کا پروونس ہے کہتا ہے جب تک دمشق کی فورسز وہاں سے نہیں نکلیں گی ہم بمباری جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واپس نکل جاتی ہے تو سویدا بھی اسرائیل کا ہو گیا۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں نا، اسی ایلوژن کا شکار ہے۔ یہ ان کی جو پالیسی ہے نا، یہ ہے پیس تھرو سرنڈر، پیس تھرو سرنڈر۔ یہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر کے پیس کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور ابھی تک یہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کا نتیجہ شام بھی بھگت رہا ہے، اس کا نتیجہ لیبنان بھی بھگت رہا ہے، اس کا نتیجہ فلسطین بھی بھگت رہا ہے۔ اگر انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہوتی اسرائیل کو، تھوڑا سا سٹانس لیا ہوتا، تو یہ سارے ممالک اور اسرائیل اس طرح سے دندناتا نہ پھرتا۔ اتنا کوئی اسرائیل تگڑا اور پاورفل نہیں ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو وہ صرف یہ بمباری کر رہا ہے، ایئر فورس استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پیس تھرو سرنڈر، یہ اس پالیسی نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو مڈل ایسٹ کی بڑی ریاستیں ہیں یہ اس کی ذمہ دار ہیں۔ اب آپ دیکھیے گلف بیکڈ نیگوسیشنز انڈر وے ان سیریا سویدا ٹو اینڈ کلیشز۔ اب وہ وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بھائی کون سے مذاکرات؟ اسرائیل کون سے مذاکرات کو مانے گا؟ اسرائیل ان کو برابری کا سطح کا سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ اسرائیل یہاں پر کسی کو برابری دینے کے لیے نہیں آیا۔ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ برابری کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں، تو اسرائیل ان کو برابری دینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ نیگوسیشن جس کو وہ نیگوسیشن کہتا ہے وہ سرنڈر ہے۔ جس نے سرنڈر کر دیا، اب جیسے جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ جارڈن کی انٹیلیجنس مکمل اسرائیل کی سپورٹ کرتی ہے، ایجپٹ کی انٹیلیجنس مکمل اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ غزہ میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ایجپٹ جو ہے وہ ٹریڈ کرتا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو وہ سرنڈر ہے۔ جس نے سرنڈر کرنا ہے وہ کر دے، سیریا مکمل سرنڈر کر دے، جتنا علاقہ اسرائیل چاہتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، لیبنان جتنا علاقہ اسرائیل مانگتا ہے وہ حوالے کر دیا جائے، تو یہاں پر بھی پیس ہو جائے گا۔ تو یہ پیس تھرو سرنڈر ہے، اور وہ کبھی بھی ریئل پیس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو اوپر بیٹھی ہے وہ یہ معاہدہ کر لے گی، لیکن لوگ تو اس کو نہیں مانیں گے۔ جو مصر کے صدر ہیں جنہوں نے آ کر پہلا ایگریمنٹ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ان کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 4 آرمڈ ڈرونز جو ہے وہ اسٹرک کیے ہیں 3 آئل فیلڈز ان عراق کردستان ریجن۔ 3 جو عراق کے آئل فیلڈز ہیں ان کے پر اٹیک ہو گیا۔ اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اٹیک کہاں سے ہوئے، ڈرونز آ کر ہٹ کر گئے۔ تو وہ یہ فلسطین سے لیبنان، شام، عراق، یہ سارے اس وقت دھماکوں کی گونج میں ہیں۔ ایران پر حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آج تو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ نتنیاہو موجود ہے تو حملہ ایران پر ہوگا، اس کے اندر جب اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایران اب اس کے نتیجے میں یا تو وہ نیوکلیر بنانے کی طرف بڑھ چکا ہے، یا پھر وہ اس کی طرف اس کو الٹیمیٹلی جانا ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس اس کے سوا کوئی اور سروائیول نہیں ہے۔ کنونشنل پاور سے وہ نیوکلیر پاورز کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے، تو نیوکلیر ہی اس کی آخری آپشن بچ گئی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے سے روکا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔